अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन व सामईन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मकदम और इस्तकबाल है। अगर आप WBSSC SLST उर्दू की तैयारी कर रहे हैं तो आपने सिलेबस देखा होगा। उसमें आपका ज़ौक़ दहलवी का एक कसीदा शामिल है, जिसका एक मिसरा दिया है, सावन में दिया फिर महे शव्वाल दिखाई। आज हम इसी कसीदे पर बात करने वाले हैं। कसीदा के बारे में हम यहाँ पर जानकारी हासिल करेंगे, उसके कुछ अहम सवालात की तरफ हम इंडिकेट करेंगे, वो समझाएंगे। इसी तरह से आप ये बात जानते हैं कि कसीदा हमारी क्लासिकी शायरी की एक अहम सिन्फ है। कसीदा के इब्तिदाई नमूने दक्कनी उर्दू में मिलते हैं। शिमाली हिंद में सौदा और ज़ौक़ ने इसको बामे अरूज तक पहुंचाया है। ज़ौक़ के अलावा गालिब और मोमिन ने भी अच्छे खासे कसाइद लिखे हैं, मतलब बेहतरीन कसाइद उन्होंने भी लिखे हैं। और ये जो आपके सामने हम बात कर रहे हैं कि सावन में दिया फिर महे शव्वाल दिखाई, ज़ौक़ का ये एक बहारिया कसीदा है जो उन्होंने बरसात के मौसम में ईद आने पर लिखा था। इसको हम अच्छी तरह से समझेंगे, इसके अशार को पढ़ेंगे, उसको जानेंगे, उसके सवालात को सॉल्व करेंगे, उससे जो जो सवाल बन सकते हैं और उसके जो एक दूसरे से लिंकअप है उनको भी समझेंगे। और कसीदे के जो अज्जाए तरकीबी इस कसीदे में पाए जाते हैं उस पर भी बात करेंगे। ये बहुत बेहतरीन कसीदा है। इसके अलावा ज़ौक़ की कसीदा गोई की खुसूसियात से आप वाकिफ़ ही हैं, उस पर भी सरसरी तौर पर हम बात करते चलेंगे। ये सारी चीज़ें अगर आप जान जाएंगे तो आपको बात करने में और आपको एग्ज़ाम में सवालात सॉल्व करने में बहुत मदद मिलेगी। इसीलिए ये ज़रूरी मालूम होता है कि हम यहाँ पर उस सिन्फ के बारे में कुछ जानें, ज़ौक़ के बारे में कुछ जानें और फिर इस कसीदे को पढ़कर उस कसीदे के मानी व मफ़हूम और मतालिब तक पहुँचें। चलिए शुरू करते हैं। असनाफ़ शायरी में हर सिन्फ सुखन अपने अपने इजहार और उसलूब में इनफरादियत रखती है। कसीदा शायरी की वो सिन्फ है जिसमें किसी की मदह या हजव की जाती है या हिजव की जाती है। कसीदा अरबी शायरी से माखूज है। कसीदे में मदह या ज़म या वाज़ो नसीहत, हिकायत व शिकायत के मज़ामीन नज़र आते हैं। इब्न खल्दून, इब्न रशीक से लेकर ज़ियाउद्दीन अहमद बदायूनी, जलालुद्दीन अहमद जाफ़र, नजमुल गनी खां के अलावा मौलाना हाली, इंशाउल्लाह खां इंशा, प्रोफेसर महमूद इलाही, अबू मोहम्मद सहर, इमदाद इमाम असर, प्रोफेसर ज्ञान चंद जैन और प्रोफेसर सैयदा जाफ़र, सबों ने इसके बारे में अपने ख्यालात का इजहार किया है। कसीदा एक मुसलसल नज़्म है, मगर ये तसलसल एक ख़ास महवर पर घूमता है। ये इम्पॉर्टेंट है कि एक मुसलसल नज़्म है, मगर ये जो तसलसल है इसका एक ख़ास महवर पर ही घूमता है, वहीं पर चक्कर काटता है। कसीदे की सिन्फी शनाख्त के लिए मौजू और हैत दोनों को अहमियत हासिल है। सिन्फी शनाख्त अगर कसीदे की करना चाहें तो उसमें मौजू और हैत दोनों की अहमियत है। इसकी हैती तरकीब में मतला या पहले शेर के दोनों मिसरों में काफिये की पाबंदी जरूरी है। सबसे पहले ये बात किसकी कर रहे हैं? हैत की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर इसकी हैती तरकीब आप करेंगे तो सबसे पहले क्या मतला या पहले शेर के दोनों मिसरों में काफिये की पाबंदी होती है और वो जरूरी है। बाद अज़ा तमाम अशार के सानी मिसरों का हम काफिया होना लाजमी है, यानी उसके बाद, यानी पहले दोनों मिसरों के बाद जो अशार होंगे उसके दूसरे मिसरे में हम काफिया का होना जरूरी है, लाजमी है। कसीदे के अशार की तादाद कम अज कम 21 और ज्यादा से ज्यादा की पाबंदी या हद मुकर्रर नहीं है, लेकिन कम से कम की तादाद कह रहे हैं कि 21 होती है। बकौल अबू मोहम्मद सहर 5 से लेकर 200 अशार तक के कसाइद मिलते हैं।
طویل قصیدوں میں ایک سے زیادہ مطلوں کی روایت ملتی ہے. اگر طویل قصیدے ہیں تو اس میں ایک سے زیادہ مطلع ہوتے ہیں. اردو قصیدے کے وہی اجزائے ترکیبی ہیں، یعنی وہی اس کے عناصر ہیں، وہی پارٹس ہیں جو فارسی کے ہیں، جو فارسی قصیدے کے ہیں. کیا کیا؟ یعنی تشبیب، گریز، مدح، دعا اور خاتمہ. اجزائے ترکیبی کے لحاظ سے قصیدے کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. اگر آپ یہ پارٹس دیکھیں گے، اس کے اکارڈنگ قصیدے کو دو حصے میں تقسیم کرتے ہیں، بانٹتے ہیں. آپ سے سوال پوچھا جائے گا کہ اجزائے ترکیبی کے لحاظ سے قصیدے کو کتنے حصے میں تقسیم کرتے ہیں؟ تو اب یہاں پر کہا کہ دو حصے میں کرتے ہیں. تو کیا ہے؟ پہلا مشبب، یعنی اس قصیدے کو کہتے ہیں مشبب کہ جس میں تشبیب ہو اور گریز کی پابندی کی جائے، جس میں تشبیب بھی ہو اور گریز کو ضرور سے آپ اس میں استعمال کریں. اسی طرح سے آگے کہہ رہے ہیں کہ تشبیب کو نصیب بھی کہا گیا. تشبیب ہی کو کیا کہا جاتا ہے؟ نصیب بھی. اور جن قصیدوں میں ان کی پابندی نہیں کی جاتی، یعنی مشبب نہیں ہوتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مقتضب کہتے ہیں. وہ مقتضب کہلاتے ہیں وہ قصیدے جس میں تشبیب نہ ہو. عام طور پر قصیدے میں حکمرانوں، بادشاہوں، امیروں کی مدح و ستائش یعنی تعریف کے ساتھ ساتھ حسن طلب کا پہلو بھی ملے گا. عام طور پر یہ ساری چیزیں ملتی ہیں ایک قصیدے میں. یہاں پر جو قصیدہ پڑھیں گے اس میں بھی شاید اس کا التزام کیا جائے، وہ بھی ہم دیکھیں گے، وہاں پر بتائیں گے ہم. قصیدے کی تشبیب میں شاعر عشق و عاشقی کا ذکر کرتا ہے. تشبیب میں کس چیز کا ذکر کرتا ہے؟ عشق و عاشقی کا ذکر کرتا ہے. اور اسی تشبیب میں فخر و مباحات، عظمت و کمال کا اظہار کرتا ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ جو موضوع پیش کرنا ہوتا ہے وہ تشبیب میں ہی پیش کرتے ہیں. تشبیب شباب سے مشتق ہے. تشبیب کس سے نکلا ہے؟ شباب سے. اس لیے بھی اس میں تغزل کا رنگ ملتا ہے، یعنی غزل کا رنگ اس میں ملتا ہے. تشبیب کے بعد قصیدے میں گریز اہم جز ہے. تشبیب کے بعد قصیدے کا اہم جز کیا ہے؟ گریز ہے. اور یہ شاعر کی تخلیقی صلاحیت، فنی بصیرت اور زبان و بیان پر دسترس کا غماز ہوتا ہے. کیا چیز؟ گریز. یعنی اس کی صلاحیت کا غماز ہوتا ہے، اس کی فنی بصیرت کا غماز ہوتا ہے، اور زبان و بیان پر اس کا کتنا کنٹرول ہے اس کا بھی غماز ہوتا ہے. محض ایک دو شعر میں اپنی بات کہہ کر وہ شاعری کی پوری فضا اور ماحول کا رخ بدلتا ہے. اسے عربی میں خروج، توسل اور تخلص بھی کہا گیا ہے. کسے؟ یعنی اگر آپ اسے گریز سے آگے بڑھ جائیں ایک دو شعر کہہ کر، اور وہ ماحول کو، اس کی فضا کو بدل کر رکھ دیتا ہے. کہہ رہے ہیں کہ وہ آنے کو، اس سے نکلنے کو کیا کہتے ہیں؟ یا تو خروج یا توسل کہتے ہیں یا تخلص. بالفاظ دیگر شاعر طبیب سے روگردانی کرتے ہوئے حسن طلب اور ممدوح کی تعریف و توصیف کے اس دائرے میں داخل ہوتا ہے. یہ ایک طرح سے بہانہ ہے جس کے ذریعے شاعر خود کو تشبیب سے مداحی پر مائل کرتا ہے. یہ مرحلہ نازک اور اہم ہے. کس کا؟ یعنی گریز سے جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو یہ بہت نازک اور اہم بھی ہے. گریز کے تحت شاعر صرف ایک شعر یا ایک سے زائد اشعار بھی کہہ سکتا ہے. چاہے ایک شعر کہیں یا اس سے زیادہ بھی اشعار کہہ سکتا ہے. زیادہ سے زیادہ لوگ 2-3 شعر ہی کہتے ہیں. عربی شاعری میں اس جانب کم توجہ کی گئی. کس کی طرف؟ گریز کی طرف. لیکن بعد کے شعراء نے اس کو اہمیت دی اور بڑی حد تک فارسی میں اسے نئے انداز سے پیش کیا جانے لگا. کس میں؟ فارسی میں گریز کو نئے انداز سے پیش کیا گیا. اجزائے ترکیبی کے لحاظ سے گریز کے بعد مدح کا حصہ قصیدے کی جان ہوتی ہے. یعنی اگر اجزائے ترکیبی کے حساب سے دیکھیں تو گریز کے بعد مدح کا حصہ قصیدے کی جان ہوتی ہے. قصیدے کی جان کیا ہوتی ہے؟ مدح ہوتی ہے. سوال یہ ہے امپورٹنٹ، اس میں مداح اور ممدوح کے آپسی روابط، تعلقات سبھی کچھ نمایاں ہوتے ہیں. ناقدین کا خیال ہے کہ مداح اور ممدوح کے درمیان رشتہ محبت و مودت،
جس قدر مضبوط و مستحکم ہوگا اتنا ہی قصیدے کا یہ جز اہمیت کا حامل ہوگا۔ اس منزل پر شاعر طلاقت لسانی اور شاعرانہ اوصاف کا بہترین استعمال کرتا ہے، جسے محض داد و تحسین ہی سے علاقہ نہیں رہتا بلکہ انعام و اکرام، صلہ و ستائش، تقرب و اعزاز کی خواہش بھی قرار دیا جاتا ہے۔ مولانا حالی نے اس طرح کی شاعری پر تنقید کی ہے۔ انہوں نے مداحی کو خوشامد، تملق اور مصلحت آمیز تعریف کہا جو حقیقت سے دور ہوگی۔ تاہم مرزا غالب کے حوالے سے کہا جا سکتا ہے کہ قصیدہ گوئی کو زبان و بیان پر دسترس اور اعلیٰ صلاحیتوں کا اظہار سمجھا گیا ہے، یعنی یہ اعلیٰ صلاحیتوں کا اظہار ہے قصیدہ گوئی۔ تبھی تو مرزا ابراہیم ذوق کو پورا شاعر اور شاہ نصیر کو ادھورا شاعر کہتے ہیں۔ قصیدہ گوئی کو موضوعات کی بنا پر 4 قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ قصیدے کو موضوعات کی بنا پر 4 قسموں میں کیا مدحیہ، ہجویہ اور وعظیہ اور بیانیہ۔ تو یہ یاد رکھیے گا موضوعات کی بنا پر کتنے قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ آپ نے ابھی تک قصیدے کے بارے میں بہت کچھ پڑھ لیا ہے، یہاں پر تھوڑی سی اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے پڑھیے کہ دہلی کی تباہی کے بعد یہاں کی شعری بساط لکھنؤ منتقل ہو گئی۔ کہاں کی؟ دہلی کی۔ کچھ عرصہ دہلی میں خاموشی رہی، پھر ذوق، غالب، مومن اور ظفر کے نغموں سے دلی گونجنے لگی۔ ذوق اور غالب تو ظفر کے استاد ہی تھے، مومن اپنے انفرادی رنگ کی وجہ سے پہچانے جاتے تھے۔ شیخ محمد ابراہیم ذوق 1789 عیسوی میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام شیخ محمد رمضان تھا۔ اس زمانے میں دلی میں شاہ نصیر کا چرچا تھا۔ ذوق نے شاہ نصیر کی شاگردی اختیار کی۔ شاہ نصیر استاد شاہ تھے۔ نصیر کے دکن جانے کے بعد ذوق کو استاد شاہ کے منصب پر سرفراز کیا گیا اور دربار سے خاقانی ہند کا خطاب ملا۔ کن کو؟ شیخ محمد ابراہیم ذوق کو یہ خطاب ملا ہے بادشاہ کے دربار سے، یعنی بہادر شاہ ظفر کے دربار سے۔ ظفر اپنی تخت نشینی یعنی اکتوبر 1837 عیسوی کے موقع پر ذوق کو ان کے قصیدہ تہنیت روکش تیرے رخ سے ہو کیا نور سحر رنگ شفق کے صلے میں ملک الشعراء کا خطاب دیا۔ یہ یاد رکھیے گا، جو انہوں نے قصیدہ تہنیت پیش کیا تھا روکش تیرے رخ سے ہو کیا نور سحر رنگ شفق، اس کے صلے میں ہی ان کو ملک الشعراء کہا اور ان کی تنخواہ 100 روپے ماہانہ کر دی۔ 100 روپے ماہانہ ان کی تنخواہ بڑھا دی۔ عید بقرعید کے موقع پر خلعت سے سرفراز کیا جاتا تھا۔ ایک دفعہ بہادر شاہ ظفر بیمار ہوئے، واقعہ سمجھیے اور آپ پھر وہ جو قصیدہ پڑھیں گے وہ سمجھ بھی پائیں گے۔ بیمار ہوئے اور جب شفا پائی تو ذوق نے قصیدہ کہا جس کا مطلع ہے واہ واہ کیا معتدل ہے باغ عالم کی ہوا، واہ واہ کیا معتدل ہے باغ عالم کی ہوا، مثل نبض صاحب صحت ہے ہر موج صبا۔ اس کے صلے میں خطاب خان بہادر خلعت اور ایک ہاتھی عنایت ہوا۔ خان بہادر کا خطاب ملا، خاقانی ہند کا خطاب ملا، ملک الشعراء کا خطاب ملا۔ ذوق کو یہ 3 خطاب ملے ہیں بہادر شاہ ظفر سے۔ ذوق 65 برس کی عمر پائی، 15 اکتوبر 1854 کو انتقال کیا۔ قدم شریف کے پاس کلو کا تکیہ دہلی کے مشہور قبرستان میں دفن ہوئے۔ تو یاد رکھے کلو کا تکیہ دہلی کے مشہور قبرستان ہے، وہاں پر آپ کو دفن کیا گیا 65 برس کی عمر میں 1854 کو جب آپ کی وفات ہوئی۔ تو ذوق کے اکلوتے بیٹے شیخ محمد اسماعیل فوق نے ان کا دیوان مرتب کیا۔ کن کا؟ ذوق کا ہی بیٹا نے ان کا دیوان مرتب کیا ہے۔ ذوق اپنی طباعی قوت حافظہ کے لیے مشہور تھے۔ وہ ایک درویش صفت انسان تھے، خدا ترس اور قناعت پسند تھے۔ کہتے ہیں دہلی میں کئی مکانات ان کی جائیداد میں تھے، مگر وہ خود عمر بھر ایک چھوٹے سے مکان میں رہے۔ مال و زر، جاہ و منصب کے طلبگار نہیں تھے۔ جو کچھ ملا فن شعر گوئی میں کمال کی وجہ سے ملا۔ کہتے ہیں بے لوث جب زر سے ہے دامن ہمارا پاک، گر چھینٹ بھی پڑے
تو بحد درم نہیں۔ ذوق نے غزلیں بھی کہیں اور قصیدے بھی لکھے۔ انہیں زبان و بیان اور فن شاعری پر غیر معمولی قابو تھا۔ فن طب اور موسیقی سے بھی انہیں دلچسپی تھی۔ ذوق کی غزلوں پر قصیدے کا رنگ غالب ہے۔ وہ محاورے دلی، تشبیہوں اور استعاروں کے بادشاہ تھے۔ انہوں نے اپنی شاعری کے وسیلے سے دہلوی زبان کا ایک معیار مقرر کیا۔ ان کے شاگردوں میں بہادر شاہ ظفر کے علاوہ محمد حسین آزاد، نواب مرزا خان داغ، اسی طرح سے ظہیر اور انور نے بہت نام کمایا۔ ان کا بہت نام ہوا، ان کی بہت شہرت ہوئی۔ مومن ذوق کے استاد بھائی تھے۔ شاہ نصیر کو مومن نے بھی اپنا کلام دکھایا تھا۔ شاہ نصیر کو ذوق کے ہم عصروں میں غالب جیسا جید بھی تھا۔ ذوق کے ہم عصروں میں، جس سے ذوق کے کئی معرکے رہے۔ یہ زمانہ ذوق، غالب اور مومن کا دور کہلاتا ہے۔ تینوں غزل گوئی میں نام کمایا اور تینوں اپنے اپنے رنگ میں یکتا تھے۔ اتنی باتوں کو جان لینے کے بعد ہم اس قصیدے کو پڑھتے ہیں اور اس قصیدے کو کے قرات کے بعد اس قصیدے کے جو معنی اور مفہوم ہوں گے اس کو بھی بتائیں گے۔ دیکھیے یہاں پر قصیدہ بہاریہ ہے، اس کے الگ الگ نام بھی ہیں، تو ان سب پر جو ہے آپ کی نظر ہونی چاہیے۔ الگ الگ نام سے یہ جانا جاتا ہے۔ بہرحال ساون میں دیا پھر مہ شوال دکھائی، برسات میں عید آئی، قدح خار کی بن آئی، کرتا ہے ہلال اب روئے پر خم سے اشارہ، ساقی کو کہ بھر بادے سے کشتی طلائی، ہے عکس فگن جام بلوری سے میں سرخ، کس رنگ سے ہوں ہاتھ نہ میں کش کی حنائی، یہ جوش ہے باراں کا کہ افلاک کے نیچے ہووے نہ ممیز قرعے نازی و مائی، نازی و مائی، ہے کثرت باراں سے ہوئی عام یہ سردی، کافور کی تاثیر گئی جو زمیں پائی، سردی حنا پہنچے ہے عاشق کے جگر تک، سردی حنا پہنچے ہے عاشق کے جگر تک، معشوق کا گر ہاتھ میں ہے دست حنائی، خالی نہیں میں سے روش دان اے انگور، خالی نہیں میں سے روش دان اے انگور، زاہد کا بھی ہر دان اے تسبیح ریائی، کرتی ہے صبا آ کے کبھی مشک فشائی، کرتی ہے نسیم آ کے کبھی لخلخا سائی، ہے نرگس شہلا نے دیا آنکھ میں کاجل، ہے نرگس شہلا نے دیا آنکھ میں کاجل، برگ گلے سوسن نے دھڑی لب پہ جمائی، کیا ساغر رنگی کو کیا جلد مہیا، کیا ساغر رنگی کو کیا جلد مہیا، نرگس نے تو سرسوں ہی ہتھیلی پہ جمائی، ہوتی متحمل نہیں ایک ساغر گل کی، ہوتی متحمل نہیں ایک ساغر گل کی، شاخ گل احمر کی نزاکت سے کلائی، گل احمر سرخ پھول کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے کہ یہاں سے گریز کیا جا رہا ہے۔ دیکھیے گریز کے اشعار، اعجاز نوا سنجیے مطرب سے چمن میں، اعجاز نوا سنجیے مطرب سے چمن میں، ہر خار کے ہے نو کے زباں شعر نوائی۔ اس کے بعد یہ بھی گریز کا ہے کہ حیرت کی نہیں جائے کہ دیوار چمن پر، ہر طائر تصویر کرے نغمہ سرائی، شاہا تیرے جلوے سے ہے یہ عید کی رونق، شاہا تیرے جلوے سے ہے یہ عید کی رونق، عالم نے تجھے دیکھ کے ہے عید منائی، پرتوں سے تیرے جام میں عیش سرے بز، لے ساغر جمشید کرے کارروائی، پڑھتا ہوں تیرے سامنے وہ مطلع موضوع، پڑھتا ہوں تیرے سامنے وہ مطلع موضوع، احسن تک ہیں سن کے بہائی وہ سنائی، یوں کرسی زر پر ہے تیری جلوہ نمائی، یوں کرسی زر پر ہے تیری جلوہ نمائی، جس طرح سے مصحف ہو سر رحل تلائی،
رکھتا ہے تو وہ دست سخا، رکھتا ہے تو وہ دست سخا سامنے جس کے، ہے بحر بھی کشتی بکف از بحر گدائی۔ گمرہ کو ہدایت، گمرہ کو ہدایت جو تیری راہ پہ لاوے، گمرہ کو ہدایت جو تیری راہ پہ لاوے، رہزن بھی اگر ہو تو کرے راہ نمائی۔ عکس رخ روشن سے تیرے جوں ید بیضا، کرتا ہے کف آئینہ اعجاز نمائی۔ کرتا ہے تیری نظر صدا نقد سعادت، ہے مشتری چرخ کی کیا نیک کمائی۔ ہر شعر غزل میں تیرے معنی شفا ہیں، قربان غزل کی تیری دیوان شفائی۔ مانع جو ہو، مانع جو ہو دست درازی کو تیرا عدل، مانع جو ہو دست درازی کو تیرا عدل، پروانے کو بھی شمع نے انگلی نہ لگائی۔ زنجیر میں جوہر کی رہی تیغ ہمیشہ، زنجیر میں جوہر کی رہی تیغ ہمیشہ، خون ریز کو ہو عہد میں تیرے نہ رہائی۔ دیتا ہے دعا ذوق کے مضمون ثنا میں، دیتا ہے دعا ذوق کے مضمون ثنا میں، ہے ذہن سا کو یہ کہاں اس کے رسائی۔ ہر سال شہا ہو وہ مبارک یہ تجھے عید، ہر سال شہا ہو وہ مبارک یہ تجھے عید، تو مسند شاہی پہ کرے جلوہ نمائی۔ تو یہاں پر آپ نے قصیدہ بہاریہ یعنی ساون میں دیا پھر مہ شوال دکھائی آپ نے سنا ہے۔ اب اس کا تجزیہ کرتے ہیں، اس شعر کو سمجھتے ہیں، اس کے سوالات کو سالو کرتے ہیں۔ تو دیکھیے ابھی جو قصیدہ ہم نے آپ کو سنایا ساون میں دیا مہ شوال دکھائی، یہ جو پڑھے ہیں اس کو آپ یہاں سے سمجھ سکتے ہیں، بہت سلجھے ہوئے بہتر انداز میں یہاں پر ہے۔ یہ قصیدہ 1852 عیسوی میں عید الفطر کے موقع پر کہا گیا، یعنی 1852 7/19 دوشنبہ عید کا دن۔ ذوق نے اکثر بہاریہ تشبیہیں لکھی۔ اس قصیدے کی تشبیب میں برسات کی منظر کشی کی گئی ہے۔ سخت گرمی کے بعد جب دہلی میں برسات کا موسم شروع ہوتا ہے تو لوگ اطمینان کی سانس لیتے ہیں اور برسات کے مزے لوٹتے ہیں۔ نذیر اکبر آبادی نے بھی اپنی نظم برسات میں کیسے کیسے مناظر کی تصویر کشی کی ہے۔ اس قصیدے میں ذوق نے شاہی دربار اور شاہانہ مزاج کا بھرپور لحاظ رکھا ہے۔ اس کے تشبیب میں تخیل کی اٹھان ہے، محاکاتی رنگ ہے، علو خیال اور پرشکوہ اسلوب ہے۔ اگر آپ نے وہ شعر ہم نے جو پڑھا ہے سنا تو آپ کو اس کا اندازہ بھی ہوا ہوگا۔ شاعر کہتا ہے کہ پھر ساون کے مہینے میں عید آئی ہے، ایک تو موسم برسات، دوسرے عید کا دن، میخاروں کی بن آئی ہے، یعنی ہلال عید جو محبوب کے ابرو کی طرح خمدار ہے، اشارہ کر رہا ہے کہ اے ساقی میری کشتی شراب سے لبالب بھر دے۔ بھرے جام سے شراب کا عکس چھلک رہا ہے، جام سے چھلکتی ہوئی شراب نے ساقی کے ہاتھوں کو یوں رنگ دیا ہے جیسے ہاتھوں میں مہندی لگی ہو۔ اسی طرح سے آگے کے اشعار میں شاعر ساون کی دلکش تصویر کھینچتا ہے۔ نشے میں بدمست میں خار، بجلی چمکتی ہے تو سمجھتے ہیں کہ ساقی نے آتش میں زیادہ تیز شراب فضا میں اڑا دی ہے۔ بارش کی وہ تیزی ہے، بجلی کی وہ کڑک ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کرۂ ارض ناری ہے کہ مائی۔ ندی نالے بارش کے پانی سے بھر گئے ہیں اور دریا جیسے معلوم ہو رہے ہیں۔ نہریں گہرے سمندر پر ہنس رہی ہیں اور تالاب سمندر کو آنکھیں دکھا رہا ہے۔ بارش کی زیادتی سے گرمی کا موسم جاتا رہا اور سردی ہونے لگی۔ موسم کا رنگ دیکھ کر اچھے اچھے پارسا شراب پینے لگے۔ ہوا مشک فشانی کر رہی ہے، نسیم کے جھونکے طرح طرح کی خوشبو سے دماغ معطر کر رہے ہیں، جگہ جگہ پھول کھلے ہیں۔ اس منظر کو ذوق نے کیسے پیش کیا ہے وہ ملاحظہ کیجیے۔ ہر نرگ سے شہلا نے دیا آنکھ میں کاجل، برگ گلے سوسن نے دھڑی لب پہ جمائی۔ پھر اسی طرح سے آگے بڑھیے، شعر میں جو
بتایا ہے وہ اس طرح سے کہ ڈالی ڈالی اتنے پھول کھلے ہیں کہ بوجھ سے شاخیں جھکی جا رہی ہیں۔ اب یہاں سے شاعر بڑی نفاست سے گریز کرتا ہے۔ گریز کی خوبی یہ ہے کہ وہ آسانی سے شناخت نہ کی جا سکے، یہ پتہ ہی نہ چلے کہ شاعر کیسے تشبیب سے مدح تک پہنچا ہے۔ اس قصیدے میں گریز کے دو شعر یہ ہیں، یعنی دو شعر گریز کے ہیں اس قصیدے میں، اور وہ یہ ہیں کہ اعجاز نوا سنجیے مطرب سے چمن میں، ہر خار کے ہے نو کے زباں شعر نوائی، حیرت کی نہیں جائے کہ دیوار چمن پر، ہر طائر تصویر کرے نغمہ سرائی۔ یہ مطرب کا کمال فن ہے کہ ہر نو کے خار شعر گنگنانے لگی ہے، طائران چمن تو کیا طائر تصویر تک نغمہ سرائی کر رہا ہے۔ گریز میں شاعر نے تشبیب کو مدح سے اس طرح جوڑ دیا ہے کہ وہ ایک طرف تشبیب کا جز بن گئی ہے تو دوسری طرف مدح کا حصہ ہو گئی ہے۔ شاہا تیرے جلوے سے ہے یہ عید کی رونق، عالم نے تجھے دیکھ کے ہے عید منائی۔ اب مدح کے وہ بادشاہ کے علم و فضل، شعر فہمی اور سخن سنجی کی تعریف کرتا ہے۔ اس کے بعد اس کے جود و سخا، رشد و ہدایت، فکر و تدبر، ریاضت و عبادت، اقبال مندی، پاک باطنی، عدل و انصاف، اسی طرح سے بہادری و شجاعت میں رطب اللسان ہے۔ آخر میں دعا، مدعا اور دعا پر عموماً قصیدہ ختم ہوتا ہے۔ ذوق نے دعا کے دو شعروں پر یہ قصیدہ پائے تکمیل کو پہنچایا ہے۔ کہتا ہے کہ دیتا ہے دعا ذوق کے مضمون ثنا میں، ہے ذہن رسا کو یہ کہاں اس کے رسائی۔ یہ کہا ہے انہوں نے۔ اس طرح سے آپ غور کیجئے تو ذوق کی قصیدہ نگاری کی تشبیہوں کا بھی اوپر ذکر آ گیا، کہ انہوں نے ذوق کی جو تشبیہیں ہیں وہ کمال فن اور علم و فضل کا اس سے اندازہ ہوتا ہے، اور بعض تشبیہوں میں انہوں نے اخلاق، حکیمانہ و ناصحانہ مضامین باندھے ہیں، اور بعض میں زمانے کی نااہلی کا شکوہ بھی کیا ہے۔ اور گریز کا جو اہم ایک حصہ ہے، قصیدے کی ایک اہم کڑی ہے گریز، جو تشبیب اور مدح کو جوڑتی ہے۔ تشبیب کا مزاج مدح سے مختلف ہوتا ہے۔ شاعر تشبیب کو مدح سے مربوط کرنے کے لیے بات میں سے بات اس طرح پیدا کرتا ہے کہ کہیں تسلسل میں خلل پیدا نہیں ہونے پاتا۔ اس مقام پر ہمیں شاعر کے کمال کا اندازہ ہوتا ہے۔ ذوق نے گریز میں اپنی فنکاری اور قوت تخیل اور پرواز فکر کا یقیناً ثبوت دیا ہے، اور انہوں نے مدح بھی بہت ہی مبالغے کے ساتھ کیا ہے۔ مدعا اور دعا، جو عرض مدعا اور دعا کا حصہ مختصر ہوتا ہے، یہ بھی قصیدہ نگار کے لیے ایک دشوار مرحلہ ہوتا ہے۔ شاعر کو یہ خیال رکھنا پڑتا ہے کہ عرض مدعا نے کسی بھی قصیدے میں عرض مدعا نہیں کیا ہے، قصائد میں تعلی کبھی نہیں کی، جیسا کہ اکثر قصیدہ نگار تعلی پر ختم کرتے ہیں۔ اور ذوق کا اسلوب بھی بہت نرالا ہے۔ قصیدے اکثر و بیشتر مترنم بحروں میں ہیں ذوق کے۔ ذوق نے سنگلاخ زمینوں میں بھی قصیدے کہے ہیں، اور ردیف و قوافی کے استعمال میں بہت ہوشیاری سے کام لیا ہے۔ ذوق کو کئی علوم پر مہارت حاصل تھی، اور وہ کئی علوم جانتے تھے، جیسے کہ آپ یہ کہیے کہ انہوں نے اسی وجہ سے اپنے قصیدے میں تصوف، فلسفہ، منطق، طب، فلکیات، رمل، نجوم، موسیقی اور مختلف زبانوں سے اپنی واقفیت کا اظہار کیا ہے۔ قصیدہ ہماری کلاسیکی شاعری کی اہم صنف ہے۔ جہاں اس کے کچھ فنی قیود ہیں، وہیں معنوی تقاضے بھی ہیں۔ قصیدے میں شوکت الفاظ، حسن تشبیہ اور لطیف استعاروں کا سامان ہوتا ہے۔ لفظوں کا تنتنہ و تمطراق ایک ساتھ سے سطوت شاہی سے جو ہے ہم آہنگ ہوتا ہے۔ بہرحال ذوق نے بہترین قصیدے لکھے ہیں۔ یہ قصیدہ بھی آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، اور اس کے جو سوالات ہوں گے وہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ پھر ہم آپ سے ملتے ہیں، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔